न कर तकदीर से शिकवा मुकद्दर आजमाती जा, न कर तकदीर से शिकवा मुकद्दर आजमाती जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाती जा। अस्सलाम वालेकुम अजीजों, में ज़हरा बतूल आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में। जैसा कि कल की क्लास में हमने आरपीएससी सेकंड ग्रेड का सिलेबस डिस्कस किया था, जिसमें 3 हिस्सा है, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। पहला हिस्सा का पहला मौजू जो है वो हुरूफ तहज्जी है। तो ये आज की क्लास है, पहली क्लास है, और इसमें हुरूफ तहज्जी के बारे में बात की जाएगी। और हुरूफ तहज्जी को इल्म हिज्जा के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए उर्दू का फ्री बैच स्टार्ट किया गया है उरूज उर्दू चैनल पर, जहां पर आपको फ्री वीडियो और फ्री नोट से फ्री मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। अगर आप अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचना चाहते हैं, आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आप इस सफर में हमारे साथ जुड़ जाइए। इंशाअल्लाह आप बआसानी अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। चलिए हम देखते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। इंशाअल्लाह ये क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उर्दू कवायद को। अब हम उर्दू कवायद को क्यों पढ़ेंगे? इसलिए कि उर्दू कवायद को हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जो इल्म हिज्जा है यानी हुरूफ तहज्जी है, वो किसकी किस्म है? उर्दू कवायद की किस्म है। अब कवायद क्या है, कवायद के बारे में हम जानेंगे। कवायद जो है ये कायदा की जमा है। किसकी जमा है? कायदा की जमा कवायद है। अब कायदा क्या होता है? कायदा तौर तरीका उसूल कानून। जैसे कि आप उर्दू कवायद पढ़ने से पहले ये जान लें कि किसी भी मुल्क को चलाने के लिए, किसी ज़िले को चलाने के लिए, किसी स्कूल को चलाने के लिए, किसी घर को चलाने के लिए कोई ना कोई उसूल होता है, कोई कायदा होता है, कोई कानून होता है, कोई तौर होता है, कोई तरीका होता है, तब जाकर के मुल्क चल पाता है। तो इसी तरीके से हमें उर्दू को अच्छी तरह बोलने के लिए, अच्छी तरह लिखने के लिए, समझने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? उर्दू कवायद की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? उर्दू कवायद की। और आप किसी भी सब्जेक्ट में देखें, अगर आपको उसको अच्छी तरीके से उस पढ़ना है, बोलना है, सीखना है, तो उसका कायदा आपको जरूर मालूम होना चाहिए। उसके कायदे पर आपकी पाबंदी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो इसीलिए हमें उर्दू जब सीखना है, तो उर्दू को सीखने के लिए, उर्दू जबान को सीखने के लिए हमें किसकी जरूरत है? उर्दू कवायद की। चलिए हम उर्दू कवायद की तारीफ 2 लाइन में देखते हैं कि किसी भी जबान को अच्छी तरह बोलने और लिखने के लिए, किसी भी जबान को अच्छी तरह बोलने और लिखने के लिए उस जबान के उसूल या कायदों की पाबंदी बेहद जरूरी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कवायद का मतलब ही है उसूल और कायदा, कानून। तो हम जब उर्दू को अच्छी तरीके से, उर्दू जबान को अच्छी तरह बोलना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या जरूरी है? उसका कायदा कानून जरूरी है, उसके कवायद जरूरी है। और इसी कायदे कानून की, इसी कायदों की, इसी पाबंदी को जबान के कवायद कहते हैं। क्या है? किसी भी जबान को अच्छी तरह बोलने और लिखने के लिए उस जबान के उसूल और कायदों की पाबंदी बेहद जरूरी है, और कायदों की इसी पाबंदी को जबान के कवायद कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि उर्दू कवायद को माहिरीन जबान ने 5 हिस्सों में तकसीम किया है। आपको कवायद समझ में आ गई, आपको ये भी समझ आ गया कि कवायद हम पढ़ क्यों रहे हैं। इसलिए क्योंकि इल्म हिज्जा जो है उसी में आ रहा है, और कवायद को पढ़ना जरूरी है क्योंकि हमें उर्दू जबान सीखनी है। उर्दू जबान के लिए कायदा जानना जरूरी है, कायदे समझना जरूरी है, इसलिए हम कवायद पढ़ रहे हैं। अब ये है कि उर्दू कवायद को माहिरीन जबान ने कितने हिस्सों में तकसीम किया। माहिरीन जबान कौन है? जो उर्दू जबान में, जो जबान में अच्छी महारत रखते हैं, उन्हीं को माहिरीन जबान कहते हैं। कहते हैं ना, महारत है इनको इस चीज में। तो वही है कि जो जबान में अच्छी महारत रखते हैं, उन्हीं को माहिरीन जबान कहते हैं। और माहिरीन जबान ने इसको कितने हिस्सों में तकसीम किया है? 5 हिस्सों में तकसीम किया है। कितने हिस्सों में तकसीम किया है? 5 हिस्सों में। किसको तकसीम किया है? उर्दू कवायद को तकसीम किया है। देखते हैं कि इसका पहला क्या है। 5 हिस्सों में तकसीम किया। इसमें देखें कि पहला जो है वो है इल्म हिज्जा। क्या है? पहला जो है इल्म हिज्जा है, और दूसरा है इल्म सर्फ, तीसरा है इल्म नहव, चौथा है इल्म बयान, और 5वां है इल्म उरूज। इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहव और इल्म उरूज, इल्म बयान। ठीक है, तो अब हम इल्म हिज्जा के बारे में जानेंगे। इल्म हिज्जा होता क्या है, इल्म हिज्जा का माना क्या है, इल्म हिज्जा से क्या बनता है, इल्म हिज्जा का मजमुआ क्या कहलाता है, बनावट के लिहाज से इल्म हिज्जा की कितनी किस्में हैं, और इल्म हिज्जा कितने होते हैं, किसके नज़दीक कितने होते हैं, इसकी कुल तादाद कितनी है, इसमें कौन सा हुरूफ सही माना जाएगा, कौन सही नहीं माना जाएगा, आइए हम तफसील से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इल्म हिज्जा की तारीफ जानेंगे और इल्म हिज्जा के बारे में पढ़ेंगे। इल्म हिज्जा की माना क्या है? इल्म हिज्जा के माना क्या है? इल्म हिज्जा के माना है हुरूफ को अलग अलग करके उनके हिज्जे करने की वाकिफियत के हैं।
क्या है, इल्म हिज्जा को अलग अलग करके, हर्फ को अलग अलग करके उनके हिज्जे करने की वाकिफियत, वाकिफियत का मतलब होता है जानकारी ना, तो यानी हुरूफ को अलग करने की जानकारी जो होती है वो ही मालूम हो अगर, तो उसी को क्या कहते हैं, इल्म हिज्जा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इल्म हिज्जा कहते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूं कि इल्म हिज्जा, जैसे ये लिखा है इल्म, ठीक है, अब इसी में हम आयन को अलग कर दें, लाम को अलग कर दें, मीम को अलग कर दें, जो हमें ये तरीका पता है कि हाँ इस तरीके से अलग अलग लिखा जाएगा, ये कौन सा अल्फाज किस तरीके से बनेगा, यही तो है इल्म हिज्जा। अगर हमें इसे हिज्जे लगाना है तो आयन लाम जेर इल और मीम पर वक्फ हो गया तो इल्म हो गया, तो यही क्या है, इल्म हिज्जा है। यानी हिज्जे करके, आप छोटे रहे होंगे बोला जाता था कि हिज्जे लगा के पढ़ो, हिज्जे लगा के पढ़ो, तो यही है इल्म हिज्जा। ठीक है, तो इल्म हिज्जा क्या माना है कि हुरूफ को अलग अलग करके उनके हिज्जे करने की वाकिफियत के हैं। इतना समझ आ गया होगा उम्मीद है। और आगे है कि हुरूफ हिज्जा वो हैं, अब क्या बताई जा रही है, हुरूफ हिज्जा की तारीफ। हुरूफ हिज्जा वो हैं जिनसे कोई जबान बनती है। मैंने आपको पहले ही ऊपर बताया कि जबान को सीखने के लिए कवायद सीखने, आप कवायद की किस्म इल्म हिज्जा है। आ गई भी बात कि हुरूफ हिज्जा वो हैं जिससे कोई जबान बनती है। इन हुरूफ को हुरूफ तहज्जी भी कहा जाता है, हुरूफ तहज्जी। यानी अगर आपसे इल्म हिज्जा कहा जाए, आपके ऑप्शन में इल्म हिज्जा है तो आप इल्म हिज्जा पर भी टिक कर सकते हैं, और हुरूफ तहज्जी है तो हुरूफ तहज्जी पर भी टिक कर सकते हैं। उसी का नाम है, चाहे आप हुरूफ तहज्जी कहें या फिर इल्म हिज्जा कहें। ठीक है, क्या हुरूफ हिज्जा की तारीफ क्या हुई कि जिससे कोई जबान बनती है। या इल्म हिज्जा का माना क्या हुआ कि हुरूफ को अलग अलग पढ़ने की जानकारी, यानी हिज्जे करने की जानकारी को क्या कहते हैं, इल्म हिज्जा कहते हैं। और इल्म हिज्जा की तारीफ क्या है कि जिससे कोई जबान बनती है। इसका दूसरा नाम क्या है, हुरूफ तहज्जी है। आगे देखते हैं कि जबान में हुरूफ का जो मजमुआ होता है उसे अबजद या हुरूफ अबजद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अबजद या हुरूफ अबजद। हुरूफ अबजद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्फाबेट, आपको जानते ही होंगे आप लोग। तो जबान में जहां पर हुरूफों का मजमुआ हो, मजमुआ मतलब जहां पर हुरूफों का जखीरा हो, जैसे मान लीजिए अलिफ से या तक लिखा हुआ है, अलिफ बे पे ते टे से जिन चे हे, तो ये क्या है, अगर एक हर्फ रहता, सिर्फ अलिफ रहता तो वो हर्फ कहलाता, लेकिन बहुत सारे हुरूफ हो गए, बहुत सारे हर्फ हो गए तो उसको हुरूफ कहा जाने लगा। जहां पर हुरूफ का जखीरा हो, हुरूफ को सारे हुरूफ को जमा कर दिया गया हो, उसी को क्या कहते हैं, हुरूफ अबजद कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि बनावट के लिहाज से हुरूफ तहज्जी की कितनी किस्में हैं। ठीक है, इतना तो हुरूफ का माना, हुरूफ की तारीफ, हुरूफ का मजमुआ, इतना हम जान गए। हुरूफ का माना क्या है, हर्फ को अलग अलग करके हिज्जे करके पढ़ना, यानी जानकारी हासिल करना। और हुरूफ हिज्जा की तारीफ क्या है, जिससे कोई जबान बनती हो। हुरूफ हिज्जा मतलब हुरूफ का मजमुआ क्या कहलाएगा, हुरूफ अबजद कहलाएगा। तो अब क्या है, उसके आगे बनावट के लिहाज से हुरूफ तहज्जी की कितनी किस्में हैं, यानी इल्म हिज्जा की कितनी किस्में हैं। तो कितनी किस्में, दो किस्में, पहली है मुफरद और दूसरी है मुरक्कब। अब देखें कि मुरक्कब क्या है और मुफरद क्या है। ठीक है, पहली क्या थी, मुफरद थी। मुफरद क्या है, मुफरद है जो तन्हा हो। क्या हो, जो तन्हा हो, यानी अकेला हो। जैसे आप ले लें अलिफ, ले लें आप बा, तो ये क्या है, अकेला है। ठीक है, ये क्या है, अकेला है। तो मुफरद क्या है, जो तन्हा हो। मुफरद क्या है, जो तन्हा हो। अब हुरूफ मुफरद की तादाद कितनी है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि हुरूफ मुफरद की कुल तादाद कितनी है, 37 है। कितनी है, 37। 37 कैसे, जैसे आपने पढ़ा होगा अलिफ बे पे ते टे से जीन चे हे खे, ये क्या है, हुरूफ मुफरद कहलाएंगे। ये सब क्या है, अलिफ से लेकर या तक हुरूफ मुफरद कहलाते हैं, यानी अलिफ से लेकर या पर जो खत्म होते हैं ये क्या है, हुरूफ मुफरद है। इसकी तादाद कितनी है, 37 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हुरूफ मुरक्कब। जब आपने जान लिया कि हुरूफ मुफरद जो है वो तन्हा है, तो हुरूफ मुरक्कब क्या होगा, जो दो या दो से मिलकर बना हो। तो हुरूफ मुरक्कब की तारीफ क्या होगी, जो दो या दो से मिलकर बना हो, जो दो या दो से मिलकर, किससे, दो से मिलकर यानी हर्फ से मिलकर बना। ठीक है, जो दो या दो हर्फों से मिलकर बना हो उसे क्या कहते हैं, हुरूफ मुरक्कब कहते हैं। अब हुरूफ मुरक्कब की कुल तादाद कितनी है, हुरूफ मुरक्कब की कुल तादाद कितनी है, हुरूफ मुरक्कब की तादाद 15 है। कितनी है, 15। जो है अलिमदा, अलिफ पर जब मद लग जाएगा तो अलिफ मदा कहा जाएगा। उसके बाद बा दो चश्मिया हा तो भा, और फा पे दो चश्मिया फा,
تے دو چشمیاں تھا جھا چھا دھا ڈا ڑا کہ گا لا ماہ نا، اس طریقے سے دو حرف ہے کہ نہیں ہے، لام الگ ہے ہا الگ ہے، گاف ہے ہا ہے، تو جب دو حرف مل کر بنیں گے تو کیا ہے مرکب کہلائیں گے۔ تو مفرد کی تعداد کتنی ہے 37 ہے، مرکب کی تعداد کتنی ہے 15 ہے۔ اتنا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا امید ہے۔ اور کیا کیا ہم نے پڑھا؟ ہم نے پڑھا اردو قواعد کسے کہتے ہیں، کہ کسی بھی زبان کو اچھی طرح بولنے اور لکھنے کے لیے اس زبان کے اصول اور قاعدوں کی پابندی کو جاننا ہی قواعد کہلاتا ہے۔ پھر ماہرین زبان نے قواعد کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ 5، علم ہجہ، علم صرف، علم نحو، علم بیان، علم عروض۔ پھر علم ہجہ کی تعریف ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا معنی دیکھ رہے ہیں کہ علم ہجہ کا معنی کیا ہے، حروف کو الگ الگ کر کے ان کے ہجے کرنے کی واقفیت کو علم ہجہ کہا جاتا ہے۔ اور حروف ہجہ کی تعریف کیا ہے؟ حروف ہجہ وہ ہے جس سے کوئی زبان بنتی ہے اور اس کو حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے، اور زبان میں حروف کا جو مجموعہ ہوتا ہے اسے ابجد کہتے ہیں، حروف ابجد کہا جاتا ہے۔ اتنا سمجھ گئے؟ اس کے بعد آگے آگے کہ بناوٹ کے لحاظ سے حروف تہجی کی کتنے قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کیا ہے؟ مفرد جو تنہا ہو، اکیلا ہو۔ مفرد کی تعداد کتنی ہے 37 ہے۔ مفرد کے بعد کیا آتا ہے؟ مرکب۔ مفرد کیا ہے؟ جسے الف سے لے کر یا تک، اور مرکب کیا ہے؟ جو یا دو حرف سے مل کر بنا ہو۔ تو اس میں اس کی تعداد کتنی ہے 15 ہے۔ 15 میں جیسے الف مدہ بھا پھا تھا ڈھا جھا چھا دھا، یہ جو نہ تک ہے یہ کیا ہے؟ حروف مرکب ہے۔ اب اس کے آگے دیکھتے ہیں کہ کیا بتایا جا رہا ہے، تعریفیں کس طریقے سے کی جا رہی ہے کہ حروف مرکب یہ حروف دو حرفوں کے میل سے ایک مرکب آواز پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے حروف مرکب کیا ہیں؟ 2 حرفوں کے میل سے کیا کرتے ہیں؟ ایک مرکب آواز پیدا کرتے ہیں۔ آپ دیکھو اگر آپ بے بول رہے ہو تو یہ ایک سنگل آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، مطلب تنہا ہے، ایک حرف بول رہے ہیں، تنہا آواز بھی ہے، تنہا حرف بھی ہے۔ لیکن جب آپ بے اور 2 چشمیاں کو ملا دے رہے ہیں تو کیا بن جا رہا ہے؟ بھا بن جا رہا ہے۔ کیا بن جا رہا ہے؟ بھا۔ اس طریقے سے تھا بن جا رہا ہے، تا بھی آ رہا ہے اور 2 چشمیاں آ رہا، تھا ہو جا رہا ہے۔ تو اب ان حروف کو کیا کہیں گے؟ حروف حقاری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف حقاری۔ کس کو کہتے ہیں؟ حروف مرکب کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ حروف حقاری سے۔ جس طریقے سے ہم علم ہجہ کو حروف تہجی کے نام سے جان رہے تھے، اسی طریقے سے حروف مرکب کو حروف حقاری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حروف حقاری کی تعداد کتنی ہے 15۔ حروف مفرد کی تعداد کتنی ہے 37۔ اب اس کے آگے دیکھتے ہیں حروف مفرد اور مرکب مل کر کے کل 52 حروف بنائے ہیں، یعنی حروف تہجی کی کل تعداد کتنی ہے 52 ہے۔ کتنی ہے 52۔ اب دیکھیے آپ 37 اور 15 جوڑیں گے، پلس کریں گے تو آپ کو 52 مل ہی جائے گا۔ اب اس کے بعد اس میں قول پیش کیا جا رہا ہے، کس کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیے مولوی عبدالحق جو ہے، یہاں پر دیکھیے عبدالحق، تھوڑا سا ٹائپنگ میں مسٹیک ہو گئی ہے، عبدالحق۔ تو مولوی عبدالحق نے حروف تہجی کل تعداد کتنی بتائی ہے؟ 50 بتائی ہے۔ کتنی بتائی ہے؟ 50۔ اور بہت ساری کتابوں میں اس کی تعداد 51 بھی بتائی گئی ہے۔ اس میں صحیح کئی سارے قول ہیں، لیکن جب بھی آئے، جہاں پر بھی ایگزام میں پوچھا جائے، جو مطلب زیادہ رہے گی اسی پر آپ کو ٹک کرنا رہے گا۔ یعنی اگر آپشن میں آپ کے آ گیا ہے 49، 50 اور پھر تو اس وقت آپ کو 50 پہ ٹک کرنا ہے، یا پھر 51 آ گیا ہے، 50 51 آ گیا تو آپ 51 کی طرف جائیں گے، اور اگر 51 52 آ گیا یا 50 52 آ گیا ہے تو آپ 52 کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو تعداد میں زیادہ رہے گا اسی کی طرف جانا ہے۔ تو بعض کے نزدیک کیا ہے، بعض کتابوں میں 51 بتائی گئی ہے حروف کی تعداد حروف تہجی کی، اور مولوی عبدالحق کے نزدیک 50 ہے، اور ویسے کل ملا کر 52 ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے آگے دیکھتے ہیں کہ جب یہ حروف تہجی ہے، اس میں کچھ الفاظ صحیح بھی ہوں گے، کچھ علت والے بھی ہوں گے، کچھ حروف صحیح ہوں گے اور کچھ علت والے ہوں گے۔ اب حروف علت کیا ہے؟ حروف علت حروف کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ الف اور واو اور یا، یہ کیا ہے؟ حروف علت کہلاتے ہیں۔ اور باقی ان کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ کیا ہیں؟ حروف صحیح ہیں۔ کیا ہیں؟ حروف صحیح، ٹھیک ہے۔ اور یہ حروف علت اور حروف صحیح سب کی تعریفیں آگے آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتائی جائیں گی۔ ابھی آج پہلی کلاس ہے تو اتنا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ حروف تہجی میں کچھ حروف جو ہیں وہ کیا ہیں؟ حروف علت ہیں، الف واو یا، اور باقی سارے حروف کیا ہیں؟ حروف صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنا سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ، امید ہے۔ اور اردو زبان کئی زبانوں سے مل کر بنی ہوئی ہے، تو اس میں ہر زبان کے حروف بھی موجود ہیں، مثلا عربی حروف بھی موجود ہیں، فارسی بھی ہیں، ہندی بھی ہیں، اور عربی اور فارسی دونوں میں استعمال ہونے والے بھی ہیں، فارسی اور ہندی میں استعمال ہونے والے ہیں، بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب چلیے دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے۔
اردو زبان جب کئی زبانوں سے مل کر بنی ہوئی ہے تو اس زبان میں حروف کئی زبان ہر زبان کے حروف بھی موجود ہوں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کس کے بارے میں؟ عربی حروف کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ عربی حروف کے بارے میں. عربی حروف میں کیا ہے؟ اردو زبان میں دیکھیں کہ اردو زبان میں خالص، اس بات پہ غور کیجیے گا کہ اردو زبان میں خالص عربی حروف کی تعداد کتنی ہے؟ 10 ہے. کتنی ہے؟ 10. کس کی؟ عربی کی. کون کون سی؟ سا ہو گیا، ہا، صاد، ضاد، طا، ضا، عین، غین، پے، قاف، کاف، او حمزہ. کون کون سی؟ فا، ہا، صا، ضا، طا، ضا، عین، غین، فا، قاف، حمزہ. یہ کتنی تعداد ہے؟ 10. کس کی؟ عربی کی. کس میں؟ اردو زبان میں. ٹھیک ہے. اب آگے آتے ہیں کہ فارسی حروف. فارسی حروف. فارسی حروف اردو زبان میں خالص فارسی یعنی صرف فارسی ہی رہے، خالص فارسی جو ہے اس کی تعداد کتنی ہے؟ 4 ہے. خالص فارسی حروف کی تعداد کتنی ہے؟ 4. کون کون سی؟ پے، چے، پے، گاف. ٹھیک ہے. پے، چے، سے، گاف. یہ بڑا سے بولا جاتا ہے. سوری، بڑا زا بولا جاتا ہے. پے، چے اور بڑا زا اور گاف. اب اس کے آگے ہے ہندی حروف. ہندی حروف کیا ہے کہ اردو زبان میں خالص ہندی حروف کی تعداد کتنی ہے؟ 17 ہے. کتنی ہے؟ 17. کس کی؟ خالص ہندی حروف کی. کس کی؟ خالص ہندی حروف کی تعداد 17 ہے. ٹے، ڈال اور مذکورہ 15. یعنی جو ہے ٹے، ڈال اور جو مذکورہ 15 مطلب جو ہی ہم نے حروف حکاری پڑھا تھا یہی والا کہ بھا، پھا، تھا، ٹھا، جھا، یہ جو پڑھے تھے یہ 15 اور ٹا اور ڈال یہ جو ہے یہ ملا کر کے کل 17 ہے. کس میں؟ اردو زبان میں. کس کی؟ ہندی کی. عربی کتنے ہیں؟ 10 ہیں. فارسی کتنے ہیں؟ 4 ہیں. ہندی کتنے ہیں؟ 17 ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے آگے دیکھتے ہیں کہ عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں مستعمل حروف. مستعمل مطلب ہوتا ہے استعمال والے. ٹھیک ہے. مستعمل حروف. عربی اور فارسی جو ایسے الفاظ جو ایسے حرف جو عربی اور فارسی دونوں میں زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ کون کون سے ہیں؟ 4 ہیں. دال، رے، خے، عین. ٹھیک ہے. کون کون سے؟ دال، رے، خے، عین. یہ کس میں استعمال ہوتے ہیں؟ عربی اور فارسی دونوں جگہ استعمال ہوتے ہیں. دونوں زبانوں میں استعمال کیا جاتا ہے اس کا. اب کیا ہے؟ فارسی اور ہندی دونوں زبانوں میں مستعمل حروف یعنی فارسی میں بھی استعمال ہونے والے حروف اور ہندی میں بھی استعمال ہونے والے حروف کون کون سے ہیں؟ پے، چے، گاف. پے، چے، گاف. یہ کس میں استعمال ہوتے ہیں؟ فارسی اور ہندی دونوں میں. عربی اور فارسی میں کون کون سے استعمال ہوتے ہیں؟ دال، رے، خے، عین. اور فارسی اور ہندی دونوں زبانوں میں استعمال ہونے والے کون سے ہیں؟ پے، چے، گاف. ٹھیک ہے. امید ہے اتنا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب آگے کیا ہے؟ اقسام الف. اب الف سے شروع کر رہے ہیں سب. ٹھیک ہے. اقسام الف یعنی الف جو ہے الف بے پے پڑھتے ہیں نا تو الف کی اقسام کیا ہیں؟ الف کے پہلے اقسام جو ہے الف ممدودہ ہے. کیا ہے؟ الف ممدودہ. الف ممدودہ. الف ممدودہ کی تعریف کیا ہے؟ ممدودہ ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں بتا جا رہے ہیں کہ جو الف کھینچ کر پڑھی جائے. کیسے پڑھی جائے؟ کھینچ کر پڑھی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ الف ممدودہ کہتے ہیں. جو الف کھینچ کر پڑھی جائے اسے الف ممدودہ کہتے ہیں. آپ آسان الفاظ میں جانیں جس الف پر مد لگا رہے گا. یہ مد دیکھیے اوپر لگا ہوا ہے نا. دیکھیے اوپر لگا ہوا ہے نا مد. تو یہی جان لیں کہ جو جہاں پر مد لگا ہوا رہے گا وہ الف ممدودہ کہلائے گی کیونکہ جہاں پر مد لگا ہے وہاں پر کھینچ کر پڑھا جائے گا. جیسے الف مد ا میم ساکن آم. آج. اج نہیں کہتے ہیں آپ، آج کہتے ہیں. ام نہیں کہتے ہیں، آم کہتے ہیں. اپ نہیں کہتے ہیں، آپ بولتے ہیں. آئینہ، آستانہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو الف ممدودہ کیا ہے؟ جو الف کھینچ کر پڑھی جائے وہ الف ممدودہ کہلاتی ہے. اور اگر آپ کو یہ نہ یاد رہے تو آپ اسی سے جان لیں جس الف پر مد لگا رہے گا وہ کیا ہے؟ الف ممدودہ ہے. ٹھیک ہے. اور آگے کیا ہے؟ الف مقصورہ. یعنی الف جو ہے دو طرح کا ہے، الف ممدودہ اور الف مقصورہ. الف ممدودہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ جو کھینچ کر پڑھی جائے جس پر مد لگا ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں. اور الف مقصورہ جو ہے وہ الف جو کھینچ کر نہ پڑھی جائے، جو کھینچ کر نہ پڑھی جائے یعنی جو کھینچ کر نہیں پڑھی جاتی ہے اسے الف مقصورہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الف مقصورہ. جیسے کیا ہے؟ اذان، اذان، انار، انبیاء، انجانا. ٹھیک ہے.
یا کبرا صغرا، اس میں دیکھیے الف مقصورہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کیا آ رہی ہے؟ الف مقصورہ، جیسے آپ نے لکھ دیا کبرا، یہاں پر دیکھیے ایسے کھڑا الف لگا دیا جاتا ہے نا، یہ کیا ہے؟ الف مقصورہ ہے۔ آپ نے لکھ دیا موسیٰ، تو یہ کیا ہے؟ الف مقصورہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو الف مقصورہ جو کھینچ کرنا پڑے گا، ہم نے آرام سے بول دینا ہے، کبرا صغرا، اذان، انار، انبیاء، انجانا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ الف ممدودہ جو کھینچ کر پڑھی جائے، الف مقصورہ جو کھینچ کر نہ پڑھی جائے، ٹھیک ہے۔ الف ممدودہ پہ الف مدہ لگا رہے گا، جو مد اوپر لگا رہے گا، اور الف مقصورہ میں مد نہیں لگا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے؟ اقسام نون، یعنی نون کتنے طرح کے ہوتے ہیں، نون کی کتنی قسمیں ہیں؟ نون کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ نون ظاہرہ اور نون باطنہ۔ کون کون سی؟ نون ظاہرہ اور نون غنہ۔ اب دیکھیے نون ظاہرہ کیا ہے؟ جو نون صاف صاف پڑھا جائے، کیسے پڑھا جائے؟ بالکل صاف صاف پڑھا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نون ظاہرہ کہتے ہیں۔ جیسے جان، کان، شان، مکان، نون دیکھیے کتنا صاف ادا ہو رہا ہے، جان، کان، شان، مکان وغیرہ، تو یہ نون ظاہرہ کہلائے گی۔ آپ صرف اپنی زبان سے، اپنے کانوں سے سن کر کے، بول کر کے دیکھ لیں کہ اس میں نون صاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر صاف ہو رہا ہے، صاف صاف ظاہر ہو رہا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ نون ظاہرہ ہو جائے گا۔ اور اگر نون صاف نہیں ظاہر ہو رہا ہے، تھوڑا ناک میں ادا ہو رہا ہے، پوشیدگی سے ادا ہو رہا ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ نون غنہ ہو جائے گا۔ دیکھیں نون غنہ کی تعریف کیا ہے؟ نون غنہ کی تعریف یہ ہے کہ جو نون ناک میں پڑھی جائے، کس میں پڑھی جائے؟ ناک میں پڑھی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نون غنہ کہتے ہیں۔ اس کو نون باطنہ کے بھی نام سے جانا جاتا ہے۔ کس کے نام سے جانا جاتا ہے؟ نون باطنہ۔ جیسے اگزامپل دیکھیں آپ، کہاں، جہاں، یہاں، وہاں، ہے نا، انبیاء، تو ان سب میں دیکھیں نون صاف نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ کہاں میں نون کہان نہیں پڑھایا جا رہا، جہان نہیں پڑھایا جا رہا، جہاں پڑھا جا رہا ہے، یہاں نہیں پڑھایا جا رہا، یہاں پڑھا جا رہا ہے، تو نون جو ہے وہ ناک سے ادا ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ نون غنہ ہے یا نون باطنہ ہے، ٹھیک ہے۔ الف کی بھی 2 قسمیں ہیں، الف ممدودہ، الف مقصورہ۔ الف ممدودہ جو کھینچ کر پڑھی جائے، اور الف مقصورہ جو کھینچ کر نہ پڑھی جائے۔ اور نون کی 2 قسمیں ہیں، نون ظاہرہ، نون باطنہ۔ نون ظاہرہ جو نون صاف صاف پڑھا جائے، جیسے جان، کان، شان، مکان، اور نون غنہ جو نون ناک میں پڑھی جائے، اسے نون غنہ کہتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھ لیں کہ یہ کنبا لکھا ہوا ہے، کنبا، اب آپ یہ بتائیں کہ یہ کنبا جو ہے، اس میں نون ظاہرہ ہے یا نون باطنہ؟ آپ جب اپنی زبان سے ادا کریں گے تو آپ کو سن کر کے پتہ چل جائے گا کہ یہ نون ظاہرہ ہے یا نون باطنہ۔ جب بھی کہیں پر ڈاؤٹ ہو تو آپ اس کو اپنی زبان سے بول کر کے جب سنیں گے اپنے کانوں سے، پھر آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ ہاں یہاں پر نون ظاہرہ ہے یا نون باطنہ، الف مقصورہ ہے یا الف ممدودہ ہے۔ پھر اب آ جاتے ہیں اقسام واو پر۔ کس پہ آ جاتے ہیں؟ اقسام واو، یعنی واو کی قسمیں۔ واو کی کتنی قسمیں ہیں؟ واو کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے۔ واو معروف، واو مجہول، واو معدولہ، ٹھیک ہے۔ اب پہلے کی تعریف دیکھتے ہیں، واو معروف کیا ہے؟ معروف، معروف جس واو کے پہلے پیش ہو، جس واو کے پہلے پیش ہو اور اسے کھینچ کر پڑھا جائے۔ کیسے پڑھا جائے؟ کھینچ کر، جیسے نور، خوب، خون وغیرہ۔ واو معروف یعنی جہاں پر واو خوب اچھی طریقے سے ظاہر ہو، صاف ادا کی جائے، اسی کو نون معروف کہتے ہیں، یعنی واو کی پہچان ہو۔ معروف عرفہ سے بنا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا، یعنی واو کی پہچان اچھی طریقے سے ہو رہی ہو، اسی کو کیا کہیں گے؟ نون معروف کہیں گے۔ اس سے پہلے واو پیش بھی ہو، یہ بھی شرط ہے، ٹھیک ہے، جیسے نور، خوب، خون وغیرہ، ٹھیک ہے۔ واو مجہول جس واو کے پہلے پیش ہو اور اسے کھینچ کر نہ پڑھا جائے۔ یہاں دیکھیے کھینچ میں تھوڑا سا مسٹیک ہو گئی ہے، کیا ہے؟ جس واو کے پہلے پیش ہو اور اسے کھینچ کر نہ پڑھا جائے۔ کیسے نہ پڑھا جائے؟ کھینچ کر نہ پڑھا جائے، جیسے زور، شور وغیرہ۔ زور شور میں پیش تو ہے پہلے، لیکن کھینچ کر نہیں پڑھا، زور ایسے نہیں پڑھا جا رہا ہے، شور ایسے نہیں پڑھا جا رہا ہے، زور شور آرام سے۔ لیکن نور، خوب، خون، اس میں کیا ہے؟ واو خوب صاف ادا ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے، تو یہ وہ کیا ہے؟ واو معروف ہے۔ اور واو مجہول جو پیش کھینچ کر نہ پڑھا جائے، اسے کیا، جہاں پر پہلے پیش ہو، پہلے حرف پر پیش ہو اور وہ واو کھینچ کر نہ پڑھا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ واو مجہول کہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں تیسرا، واو معدولہ۔ واو معدولہ کیا ہے؟ واو معدولہ ہے جس واو کو لکھا تو جائے لیکن پڑھا نہ جائے، جس واو کو لکھا تو جائے لیکن پڑھا نہ جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ معدولہ۔ کیا کہتے ہیں؟ معدولہ۔ جیسے خود، خواب، خواہش،
ٹھیک ہے. خود خواب خواہش، خود خود جب ہم بولتے ہیں خود نہیں بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ خود بولتے ہیں. حقیقت میں اس طرح بولتے ہیں خود، ہے نا. خواب بولتے ہیں، خواب یہ والا بولتے ہیں خواب، ہے نا. خواہش ایسے بولتے ہیں. واو تو لکھی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی، تو جہاں پر واو لکھا تو رہے لیکن پڑھا نہ جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ واو معدولہ کہلاتا ہے. واو معروف ایسا واو جس سے پہلے پیش ہو اور خوب کھینچ کر پڑھا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ واو معروف کہتے ہیں. اور واو مجہول کسے کہتے ہیں؟ جس سے پہلے حرف پر پیش تو ہو لیکن واو کو کھینچ کر نہ پڑھا جائے اسے مجہول کہتے ہیں. اور واو معدولہ جس واو کو لکھا تو جائے لیکن پڑھا نہ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ معدولہ کہتے ہیں. جیسے خوب، خواب، جیسے خود، خواب، خواہش، ٹھیک ہے، دسترخوان وغیرہ. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں اقسام ہا کی طرف. کس پر آتے ہیں؟ اقسام ہا پر. اقسام ہا کیا ہے؟ یعنی ہا کی کتنی قسمیں، کتنے طرح کی ہوتی ہے؟ تو ہا کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ 2 طرح کی ہوتی ہے، ہائے ملفوظی، ہائے مختفی. ٹھیک ہے. ہائے ملفوظی، ہائے ملفوظی کیا ہے؟ وہ ہا، ہائے ملفوظی وہ ہا جو تلفظ میں آتی ہے، جیسے کوہ، راہ، سیاہ وغیرہ. ٹھیک ہے. ایسی ہا جو ہم جب بول رہے ہیں تو تلفظ میں آ رہی ہے اسے کیا کہیں گے؟ ملفوظی کہیں گے. اور ہائے مختفی، ہائے مختفی جو ہا تلفظ میں نہیں آتی ہے، جو تلفظ میں نہیں آتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہائے مختفی کہتے ہیں. جیسے پروانہ، ہے نا، پروانہ، سلطانہ، راستہ، رخسانہ، فرزانہ، ہے نا، رضوانہ. تو ایسے جو ہے یہ سب میں کیا ہے؟ یہ جو ہا ہے وہ تلفظ میں نہیں آ رہی ہے. جیسے الف کی آواز پہلے خالی آ کی آواز آ رہی ہے، الف کی آواز آ رہی ہے، ہا کی آواز اتنا زیادہ صاف نہیں ظاہر ہو رہی ہے. تو جس میں ہا کی آواز کا تلفظ صاف ظاہر ہو تو وہ کیا ہوگی؟ ملفوظی ہوگی. اور جس میں ہا کا تلفظ ظاہر نہ ہو، صاف طریقے سے نہ پتا چلے، تو کیا ہو جائے گی؟ ہائے مختفی ہو جائے گی. اب آتے ہیں اقسام یا کی طرف. کس پر آتے ہیں؟ اقسام یا. یعنی یا کی کتنی اقسام ہیں، یا کتنے طرح کی ہوتی ہے؟ تو یا بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، یا معروف، یا مجہول. آپ نے واو دیکھا تھا، واو معروف ہو رہا تھا، واو مجہول ہو رہا تھا، اور واو معدولہ تھا. لیکن یا میں کیا ہے؟ یا معروف ہے، یا مجہول ہے، یا معدولہ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ یا معروف. یا معروف جو یا خوب کھینچ کر پڑھی جائے، خوب کھینچ کر پڑھی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ یا معروف کہتے ہیں. جیسے وزیر، اسیر، امیر. کھینچ رہے ہیں کہ نہیں کھینچ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. عید. تو یہ کیا ہے؟ جو اس میں یا آ رہی ہے وہ خوب کھینچ کر پڑھی جا رہی ہے، اور صاف پڑھی جا رہی ہے، صاف ظاہر ہو رہی ہے، کھینچ کر پڑھی جا رہی ہے. تو کیا ہو جائے گی؟ یا معروف ہو جائے گی. اب یا مجہول کیا ہے؟ جو یا خوب کھینچ کر نہیں پڑھی جاتی ہے، جو یا خوب کھینچ کر نہیں پڑھی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یا مجہول کہتے ہیں. جیسے شیر، دلیر، ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ اس میں دیکھیے جلدی بول دے رہے، شیر، دلیر. اس میں یا کو خوب ظاہر کر کے نہیں پڑھ رہے ہیں، خوب کھینچ کر نہیں پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہو جائے گی؟ یا مجہول ہو جائے گی. کون کون سے دیکھیں ہیں آپ؟ واو، الف، نون، واو، ہا، یا. اتنا دیکھ لیا ہے آپ نے. اب اس کے علاوہ آگے دیکھتے ہیں. ان کے علاوہ حروف تہجی کی 2 قسمیں ہیں تلفظ کے اعتبار سے. اب ہمیں ہم نے بناوٹ کے اعتبار سے دیکھا تھا 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. اب کس کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں؟ تلفظ کے اعتبار سے. تلفظ یعنی بولنے میں کیسے آتا ہوئی، اس کے لحاظ سے کتنے قسمیں ہیں؟ حروف تہجی کی 2 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ حروف شمسی اور حروف قمری. حروف شمسی کیا ہے؟ حروف شمسی وہ ہے جس حروف میں الف لام نہیں پڑھا جائے گا. جس حروف میں الف لام نہیں پڑھا جائے گا اسے کیا کہیں گے؟ حروف شمسی کہیں گے. ٹھیک ہے. جیسے دیکھیے نور الدین، نور الدین، عماد الدین. یا اگر آپ کے لیے ایک دم آسان یہی طریقہ ہے کہ جہاں پر الف لام نہیں پڑھی جائے گی وہ کیا ہو جائے گا؟ حروف شمسی ہو جائے گا. دیکھیے الشمس، الشمس اگر آپ کو دیکھنا ہے ترنت شمسی میں الف لام لگا کے دیکھیے کہ اس میں الف لام آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. الشمس میں آپ الف لام لگائیں تو الف لام نہیں پڑھا گیا، خالی الشمس پڑھا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حروف شمسی ہو جائے گا. وہی حروف قمری کیا ہے؟ حروف قمری جس حروف میں الف لام پڑھا جائے، جس حروف میں الف لام پڑھا جائے. دیکھیں جیسے القمر، القمر. اب اس میں دیکھیے قمر میں الف لام لگائے تو الف لام پڑھا جا رہا ہے، لیکن شمس میں الف لام لگائے تو نہیں پڑھا جا رہا ہے. تو ایک دم آسان الفاظ میں جس میں الف لام پڑھا جائے وہ
حرف قمری اور جس میں الف لام نہ پڑھا جائے وہ حرف شمسی. پہچان کیسے؟ القمر الشمس، ایسے اسی میں ترنت الف لگا کے آپ دیکھ لیں گے تو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، جو بھی الفاظ رہے اگر الف لام صاف ظاہر ہو رہا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حرف قمری ہو جائے گا. اگر صاف ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو حرف شمسی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب اس کے آگے کیا ہے؟ اب حروف شمسی کی تعداد کتنی ہے، حروف قمری کی تعداد کتنی ہے؟ حروف شمسی کی کل تعداد کتنی ہے؟ 14 ہے. کتنے ہیں؟ 14. کون کون سے؟ تے، تے، دال، زال، رے، زے، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون. ٹھیک ہے، اور حروف قمری کتنی ہے؟ یہ بھی 14 ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 13 بھی ہیں. تو پھر اس میں کیا ہے؟ بے، جیم، ح، خ، عین، غین، ف، قاف، کاف، میم، واو، ہا، ہے، حمزہ، یا، یہ. ٹھیک ہے، اب دیکھیے آپ کو اگر کوئی بھی الفاظ رہے آپ اتنے میں سے دیکھ لیجئے گا، جو بھی ہے اس میں دیکھ لیں کہ بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے. جیسے آپ دیکھ لیں الداعی، الداعی میں الف لام لگائے ہیں لیکن پڑھا نہیں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، الصالح، دیکھ لیں ایسے. الداعی، الداعی مطلب ہوتا ہے بلانے والا، لیکن دیکھیے الداعی لکھا ہے الف لام نہیں پڑھا جا رہا ہے. اس طریقے سے آپ دیکھ لیں الصالح، صالح، اس میں بھی نہیں پڑھا جا رہا ہے، ڈائریکٹ مطلب الف کے ساتھ صاد مل جا رہا ہے. یہ سب کیا ہیں؟ حروف شمسی ہیں. لیکن جہاں پر حروف قمری وہ ہیں جہاں پر الف لام ظاہر ہو. ٹھیک ہے، جیسے ہے البلوغ. دیکھو البلوغ میں الف لام پڑھا گیا کہ نہیں پڑھا گیا؟ پڑھا گیا نا. ایسے الغفار، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الغفار، الف لام پڑھا گیا. الجبار، دیکھیے جیم اسی میں سے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ حروف قمری میں سے. الحمد، دیکھیے الف لام پڑھا گیا کہ نہیں پڑھا گیا؟ تو جہاں پر الف لام پڑھا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ حروف قمری ہے، اور جس میں الف لام نہیں پڑھا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ حروف شمسی ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کتنا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. حروف قمری کی تعداد کتنی ہے؟ 13 اور 14 دونوں بتائی جاتی ہے، لیکن 14 ہی کی طرف زیادہ لوگ جاتے ہیں. اور حروف شمسی کی تعداد کتنی ہے؟ حروف شمسی کی تعداد یہ بھی 14 ہے، جس میں حروف شمسی جس میں الف لام نہ پڑھا جائے، حروف قمری جس میں الف لام پڑھا جائے. اور یہ حروف شمسی حروف قمری کس کے اعتبار سے حروف تہجی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو تلفظ کے اعتبار سے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہیں تلفظ کے اعتبار سے ہیں. بناوٹ کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. کون کون سی؟ حروف مرکب اور مفرد. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے جس حروف میں الف لام پڑھا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حروف قمری کہتے ہیں. جیسے عبد الکلام، عبد الکریم، عبد الاحد، ہوتا ہے نا بہت سارا ایسے. تو جس میں الف لام پڑھا جائے گا وہ حروف قمری ہے، جس میں نہیں پڑھا جائے گا حروف شمسی ہے. اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ انہی مفرد اور مرکب حروف کے ذریعہ اردو زبان نے تحریری شکل اختیار کی ہے. لفظ کو صحیح طور پر استعمال کرنے یعنی صحیح طور سے ادا کرنے کو تلفظ کہا جاتا ہے. لفظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تلفظ کہتے ہیں. تلفظ کی بھی تعریف آپ کو مل گئی. کیا ہے تلفظ تعریف؟ تعریف کی لفظ کو صحیح طور پر استعمال کرنے یعنی صحیح طور پر ادا کرنے کو تلفظ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ابھی سین لکھا ہے آپ اس کو شین پڑھ رہے ہیں، کوئی آئے آپ کو السلام علیکم کہنا آپ کہیں السلام علیکم، تو یہ اچھا نہیں لگتا ہے. جو تلفظ جس کا ہے وہی اچھا لگتا ہے اور وہی صحیح ہے. جو صحیح طریقے سے آپ استعمال کر رہے ہیں وہی تلفظ کہلاتا ہے. اگر آپ اس کو غلط کر رہے ہیں، جیسے اکثر لوگوں میں یہ رہتا ہے جیم کو زیم، زیم کو جیم، ازے کو جیم ایسے پڑھتے ہیں تو یہ غلط رہتا ہے. ٹھیک ہے، کاف کو قاف، قاف کو کاف. تو یہ جو ہے نا اگر تلفظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہے تو معنی بالکل بدل جاتا ہے، ایک دم الگ ہی معنی ہو جاتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل بتا دوں کہ عربی میں قلب، ایسے بھی اردو میں بھی قلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دل. لیکن اگر یہی آپ چھوٹے کاف سے اس کو بول دے رہے ہیں قلب، اس کو عربی میں اس کا مطلب ہو جاتا ہے قلب مطلب کتا. ٹھیک ہے، تو دیکھیے صرف آپ کے بولنے پر، تلفظ پر دیکھیے کتنا معنی بدل جا رہا ہے. قاف بڑا قاف رہے گا تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہو جائے گا دل. اور قلب ہے تو اس کا مطلب کیا ہو جا رہا ہے؟ کتا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے صرف بولنے پر اتنا فرق ہو رہا ہے. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ لفظ کو صحیح استعمال یعنی صحیح طور سے ادا کرنے کو تلفظ کہا جا رہا ہے. صحیح تلفظ کی ادائیگی کے لیے اعراب کا جاننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب ہم صحیح تلفظ کب ادا کر پائیں گے؟ جب اعراب جانیں گے. اور اعراب جاننے کے لیے چلیے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ لفظ اعراب کے معنی ہے، لغوی معنی کیا ہے؟ گھوڑا دوڑانا، تیز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ اعراب
کو حرکات اور سکنات بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حرکات و سکنات بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اعراب کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، الفاظ کو تیزی سے پڑھ پاتے ہیں۔ اگر اعراب نہیں پتہ رہتا تو ہم صحیح سے نہ پڑھ پاتے، اس لیے کہ جیسے گھوڑا کو تیز دوڑایا جاتا ہے، اس طریقے سے اعراب کے ذریعے الفاظ کو بولنے میں، حرف کو بولنے میں تیزی آ جاتی ہے، اس لیے اس کو کیا کہ اعراب کا لغوی معنی ہی گھوڑا دوڑانا، ٹھیک ہے۔ اب اعراب کی کل تعداد کتنی ہے؟ 8 ہے۔ اعراب کی کل تعداد 8، کون کون سی؟ فتحہ، فتحہ، کسرہ، ضمہ، سکون، تشدید، تنوین، وقف، مد، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے فتحہ۔ فتحہ ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فتحہ، اس کی علامت زبر ہے، یہ دیکھیے جو ایسے اوپر لگا رہتا ہے اسی کو کیا بولتے ہیں؟ زبر بولتے ہیں۔ اس کو زبر بھی کہتے ہیں اور فتحہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس حرف پر فتحہ لگا ہو اسے کیا کہیں گے؟ مفتوح کہیں گے۔ اور زبر کا استعمال حروف کے اوپر ہوتا ہے، یہ بھی خاص بات ہے، زبر کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ حروف کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے بے زبر با، پے زبر پا، دال زبر دا، جیم زبر جا، یہ کیا ہے؟ فتحہ ہے، ٹھیک ہے۔ فتحہ کو فتحہ بھی کہتے ہیں اور زبر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس حرف پر لگا ہوگا اسے مفتوح کہیں گے، اور جو ایسے یہ والے نشان میں بنا رہے گا ایسے، یہ کیا رہے گا؟ فتحہ رہے گا۔ اب کسرہ، کسرہ میں دیکھو آگے ہاں رہے گی، ٹائپنگ میں مسٹیک ہو جاتی ہے۔ کیا ہے کسرہ؟ اس کی علامت زیر ہے، یعنی دیکھو یہی نشان ہے، یہ جو ہے یہ نشان ہے۔ اس کو زیر بھی کہتے ہیں، جس حرف پر زیر ہو اسے مکسورہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مکسورہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مکسورہ۔ اور زیر کا استعمال حروف کے نیچے ہوتا ہے، یہ بھی خاص بات ہے۔ زبر کا استعمال اوپر ہوتا ہے، اور جب زبر کا ہم بولیں گے تو اس کا تلفظ آ میں آئے گا، جیسے بے زبر با، منہ کھولا جائے گا، پے زبر پا، دال زبر دا، جیم زبر جا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب زیر کا ہے وہ نیچے آتا ہے اور ہماری آواز بھی پست ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیے بے زیر بی، پے زیر پی، تے زیر تی، دال زیر دی، جیم زیر جی، تو یہ دیکھیے ہماری آواز ای کی آواز پیدا کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو زبر کا بھی اور زیر کا بھی دونوں سیم ہے، مطلب نشان جو دونوں سیم ہے، لیکن زبر اوپر لگتا ہے اور زیر نیچے لگتا ہے۔ اب آتا ہے ضمہ۔ ضمہ جو ہوتا ہے یہ ایسے گول سا نشان رہتا ہے، ایسے کر کے تھوڑا سا جیسے لگتا ہے چھوٹا سا واو کی طرح، تو یہ کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ اس کی علامت کیا ہے؟ یہی دیکھیے علامت ہے۔ اس کو پیش بھی کہتے ہیں، جس حرف پر ضمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے مضموم لکھا ہوا ہے، وہ ٹائپنگ میں غلطی ہو گئی، تو یہاں پر کیا ہے؟ مضموم رہے گا، کیا رہے گا؟ ہاں نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، مضموم، مضموم۔ اور اس کا استعمال حروف کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے۔ زبر کا بھی ہوتا ہے، ضمہ کا بھی ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے۔ اس دیکھو بے پیش بو، پے پیش پو، دال پیش دو، جیم پیش جو، ٹھیک ہے۔ اور جب پیش لگا رہے گا تو ہمارے منہ سے جو تلفظ نکلے گا وہ او کا نکلے گا، زبر رہے گا تو آ کا، زیر رہے گا تو ای کا، اور پیش رہے گا تو او کا، ٹھیک ہے۔ اب آتا ہے سکون۔ یہ دیکھیے بہت اہم ہے سکون۔ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ اس کے بغیر کیسے جملہ پورا بنے گا؟ نہیں بن پائے گا۔ اب اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ جیسے چھوٹا سا دال ہوتا ہے، اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں آپ، یہی ہے، تو اس کی کیا ہے؟ اس طریقے سے ہوتی ہے، یہی ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی علامت ہے، کس کی؟ سکون کو۔ سکون کو جزم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مجزوم۔ اور اس کا استعمال حروف کے اوپر ہوتا ہے، یہ بھی اوپر ہوتا ہے، صرف زیر جو ہے اس کا نیچے ہوتا ہے، سب کا اوپر ہی لگ بھگ ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیے بے ساکن ہے، پے ساکن ہے، دال ساکن، جیم ساکن ہے نا۔ اگر دیکھیے ایسے الف بے پے تے یہ سب لکھا ہے تو یہ اپنے میں ساکن ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ جب اس پر کوئی زبر زیر پیش لگ جائے گا تب وہ حرکت والا کہلائے گا، ورنہ یہ ساکن ہی ہے۔ تو اب آگے ہے پانچواں ہے تشدید۔ تشدید کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے تشدید۔ تشدید، اس کی علامت دیکھیے آپ کو دکھ رہی ہے کہ یہ ہے جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں، اور مشدد کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اس کا استعمال حروف کے اوپر ہوتا ہے، جیسے اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اللہ پہ پہلے جانتے ہیں آپ لوگ کہ پہلے الگ الگ لکھا جاتا تھا، جیسا ہم کو لکھنا ہے اللہ تو ایسے کر کے لکھا جاتا تھا، ایسے۔ لیکن جب اور ترقی ہوئی، لوگوں میں علم زیادہ ہوا تو تشدید کا ایجاد ہوا، تشدید لگا کر کے ایک ہی بار حرف کو لکھ کر کے اس کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، ہو گیا اللہ، ہے نا۔ اللہ، امی، ابو، یہ دیکھیے امی، حالانکہ بن کیسے رہا تھا؟ الف میم پھر میم یا زیر می،
میم یا زیر میم ہے نا، تو امی ایسے بن رہا تھا، لیکن تشدید کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ ایسے آسانی سے لکھا بھی جا سکتا ہے اور آرام سے پڑھا بھی جا سکتا ہے۔ جہاں پر تشدید لگی ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حرف جو ہے وہ 2 بار پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے آگے کیا ہے؟ تنوین۔ تنوین جو ہوتی ہے وہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثلاً، نسلاً، ہے نا۔ اب دیکھیے مثلاً، اگر آپ ایسے ہجے لگائیں تو میم سے زبر مس، لام نون زر لن، مثلاً، لیکن جب یہ تنوین سامنے آئی تو اس طریقے سے 2 زبر لگا کر کے کام چل گیا۔ مثلاً پڑھنے میں دونوں سیم ہے، ہجے اگر آپ لگائیں دیکھیں، میم سے زبر مس، لام نون زر لن، مثلاً، سیم آواز ہے، اس کو بھی مثلاً ہی پڑھیں گے، نسلاً ایسے ہی ہے، لیکن یہ 2 زبر 2 زیر لگا کر کے جس میں لاسٹ میں نہ کی آواز آئے وہ کیا ہے؟ تنوین ہے۔ جیسا الف 2 زیر ان، بے 2 زیر بن، تے 2 زیر تن، ایسے الف 2 زبر ان، بے 2 زبر بن، تے 2 زبر تن، ایسا الف 2 پیش ان، بے 2 پیش من، تے 2 پیش تن۔ علامت کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہ کیا ہے؟ تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ اب 7ویں نمبر پہ آتا ہے وقف۔ وقف مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، رکنا۔ حرف ساکن کے بعد اعراب نہ ہونے کو وقف کہتے ہیں۔ حرف ساکن کے بعد اعراب نہ ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیں، درد، ہے نا، دال رے زبر در، پھر دال ساکن ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دال ساکن ہے، دال وقف پڑا جائے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ درد، سرد، دوست، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ وقف کہلائیں گے۔ جو دیکھو یہاں پر بھی ساکن ہے، یہاں پر بھی ساکن ہے، تو حرف ساکن کے بعد کیا اعراب نہ ہو بلکہ ساکن ہی ہو تو وہ کیا کہلائے گا؟ وقف کہلائے گا۔ اب 8ویں نمبر پہ آ جاتا ہے مد۔ مد کیا ہے؟ اس کی علامت اس طریقے سے ہوتی ہے، یعنی ایسے، ٹھیک ہے، اور جہاں پر یہ لگا رہتا ہے اسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، آدمی، آلسی، عام، آج، آپ، ٹھیک ہے۔ سمجھ آیا آپ کو؟ امید ہے کہ آپ کو یہ اعراب سمجھ آ گیا ہوگا۔ اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعراب کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 8 طریقے کا: فتحہ، کسرہ، ضمہ، تشدید، تنوین، وقف، مد۔ فتحہ زبر، کسرہ زیر، ضمہ پیش، سکون ساکن یعنی جزم، اور تشدید جو تشدید ہوتی ہے 2 حرف پڑھا جاتا ہے، اور تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور وقف کیا ہے؟ وہی ساکن ہوگا، حرف ساکن کے بعد ساکن ہی آئے، اور مد جسے کھینچ کر پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ اب حروف تہجی کے منہ سے بولنے کے 4 مقام ہیں، ان کو مخرج کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مخرج کہا جاتا ہے۔ حروف تہجی کو منہ سے بولنے کے کتنے مقام ہیں؟ 4، یعنی ہمارے جو آواز نکلتی ہے، جو حرف نکلتا ہے وہ 4 جگہ سے نکلتا ہے۔ کون کون سا؟ حروف حلقی، حروف خنکی، حروف اسنانی، اور حروف شفوی، ٹھیک ہے۔ حروف حلقی یعنی جو حلق سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ خنکی، خنکی وہ ہے جو تالو سے نکلتا ہے، اور اسنانی جو دانت سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اور شفوی جو ہونٹ سے نکلتا ہے، کیونکہ اسنان مطلب دانت ہوتا ہے، شفی مطلب ہونٹ ہوتا ہے، خن کی مطلب تالو، اور حلق مطلب حلق، ٹھیک ہے۔ تو پہلا ہم دیکھیں گے حروف حلقی۔ حروف حلقی کیا ہے؟ اس حروف کے تلفظ کی، اس حروف کے تلفظ کی ادائیگی حلق سے ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے؟ حلق سے ہوتی ہے، اس لیے اس کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ جیسے ہے، ہے، خے، عین، غین، قاف، کاف، گاف، ہا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ حروف حلقی ہے، یہ حلق سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف خن کی جو جس کی ادائیگی تالو سے ہو، کہاں سے ہو؟ جس کے تلفظ کی ادائیگی کہاں سے؟ تالو سے ہو، یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ حروف خن کی کہتے ہیں۔ جیسے جیم، چے، زال، زے، شین، صاد، ضاد، زوا۔ آپ بول کر کے دیکھیں کہ آپ کا تالو، آپ کی زبان جو تالو سے لگ رہے، تالو سے ہی یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں، یہ حلق سے نہیں ادا ہو رہے ہیں۔ جیم، چے، زے، زال، شین، صاد، زوا، یہ کس سے ادا ہو رہے ہیں؟ تالو سے مل کر ادا ہو رہے ہیں۔ اب تیسرے نمبر پہ آ جا رہا ہے حروف اسنانی۔ کیا آ جا رہا ہے؟ حروف اسنانی۔ اس حروف کے تلفظ کی ادائیگی دانت سے ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے؟ دانت سے، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف اسنانی کہتے ہیں۔ جیسے تے، فے، دال، سین، صاد، وا۔ آپ بول کر دیکھیں کہ دیکھیں تے میں کیا ہے؟ دانت سے لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ دانت ہی سے مل کر کے ادا ہو رہے ہیں، زبان اور دانت مل کر کے ادا ہو رہے ہیں۔ فے ہو گیا، دال ہو گیا، سین ہو گئی، سواد ہو گیا، توا ہو گیا، یہ سب دانت سے مل کر ادا ہو رہے ہیں، تو یہ حروف اسنانی کہلائیں گے۔ حروف شفوی، حروف شفوی اس حروف کے تلفظ کی ادائیگی لب سے ہوتی ہے، لب مطلب ہونٹ سے، اس لیے اسے حروف شفوی کہتے ہیں، شفوی کہتے ہیں۔ جیسے بے، پے، پھے، میم، واو،
ٹھیک ہے. آپ دیکھیں بے بول رہے ہیں آپ کا دونوں ہونٹ مل جا رہا ہے, پے بول رہے ہیں دونوں ہونٹ مل جا رہا ہے, فے بول رہے ہیں پھر بھی ہونٹ کا کام ہو رہا ہے, اور پھر میم بول رہے ہیں دونوں ہونٹ مل جا رہا ہے, واو بول رہے ہیں پھر بھی دونوں ہونٹ کا ہی کام ہے نا. اب دیکھیے اس کو ہم اس کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں. یہ پورا وہ دیا گیا, فوٹو دیا گیا ہے کون سا کہاں سے نکل رہا ہے. دیکھیے قاف جو ہے یہ حلق سے نکل رہا ہے, کاف بھی تھوڑا سا ہٹ کر کے کاف ادا ہو رہا ہے, اور جیم جو ہے یہ اس کے بعد تالو کے پاس سے آ رہی ہے, شین یا یہ بھی اسی سے آ رہی ہے, را نون یہ تالو میں ہماری زبان چپک جاتی ہے, لام ہے نا. اور دانت سے کیا ہے, طا دال تا, اور زوا زال فا میم وا با یہ ہونٹ سے ہے, فے بھی یہ بھی ہونٹ سے ہے, اور پھر زے سین سواد یہ بھی لگ بھگ ہونٹ ہی سے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ ہونٹ سے نہیں تالو سے ہے. ٹھیک ہے, اب زواد جو ہے کنارے زبان داڑھ سے مل کر کے, جو ہمارے سائڈ والا داڑھ والا حصہ رہتا ہے اسی سے کیا ادا ہوتا ہے, زواد ادا ہوتا ہے. اور کنارے زبان مسوڑا جو رہتا ہے جس میں دانت ہے اس سے مل کر کے ہمیں ہمارا کیا ادا ہوتا ہے, لام ادا ہوتا ہے. اور شروع حلق سے حمزہ ہا, یعنی جہاں ہماری حلق شروع ہوئی ہے وہاں سے حمزہ ہا, درمیان حلق سے عین ہا, اور آخر حلق سے غین خا ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی, اور اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, جہاں پر آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اور آج ہم نے کیا کیا پڑھا ہے اور کس طریقے سے ہم نے سمجھا ہے آپ اس پر دھیان دیجیے گا, اور آپ پڑھتے رہیے گا, انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی. ہم نے کیا پڑھا, قواعد کے بارے میں پڑھا, پھر قواعد کسے کہتے ہیں, قواعد میں کی کتنی قسمیں ہیں, 5 قسمیں ہیں, علم حجہ, علم صرف, علم نحو, علم بیان, علم عروض. اور پھر حروف تہجی کتنی قسمیں ہیں, 2 مفرد مرکب, پھر مفرد کتنے ہیں, 37 ہیں, مرکب کتنے ہیں, 15 ہیں, کل ملا کر کے 52 ہے, بعض کے نزدیک 50 ہے, بعض کے نزدیک 51 ہے. پھر الف اور یا یہ حروف علت ہے اور باقی حروف صحیح ہیں. اور پھر بتایا گیا کہ اس میں استعمال ہونے والی کئی زبانیں, اردو جو ہے کہتے ہیں نا یہ بہت ساری زبانیں اس زبانوں سے مل کر بنی ہیں, تو اس میں عربی کے بھی حروف ہیں, عربی کے حروف کتنے ہیں, 10 ہیں, فارسی بھی ہیں تو فارسی کتنے ہیں, 4 ہیں, ہندی کے کتنے ہیں, 17 ہیں, اور عربی اور فارسی دونوں میں جو استعمال ہوتے ہیں وہ 4 ہیں, فارسی اور ہندی دونوں میں استعمال جو ہوتے ہیں وہ 3 ہیں. ٹھیک ہے, پھر الف کی ہم نے قسمیں دیکھی, الف ممدودہ ہوتی ہے جو کھینچ کر پڑھی جائے, الف مقصورہ جو کھینچ کر نہ پڑھی جائے. نون کی قسمیں دیکھی, نون ظاہرہ, نون باطنہ, نون ظاہرہ جو ظاہر ہو, نون باطنہ جو چھپا کر کے نون غنہ کی طرح جو ادا ہوتی ہے. اور اقسام واو, واو کی قسمیں جو دیکھے, واو معروف ہوتا ہے, واو مجہول ہوتا ہے, واو معدولہ, واو معروف جو صاف ادا کی جائے, واو مجہول جو کھینچ کرنا پڑے جائے, واو معروف جو کھینچ کر پڑے جائے, واو معدولہ جو پڑھی ہی نہ جائے لیکن لکھی جائے, ہے نا. پھر اقسام ہاں کی 2 طرح کے ہوتے ہیں, ہائے ملفوظی, ہائے مختفی. ملفوظی جو ظاہر ہو یعنی جس کا تلفظ سمجھ آئے, جس کا تلفظ سمجھ نہ آئے وہ مختفی ہو جائے گا. اور پھر اقسام یا پڑھے یا معروف, یا مجہول, یا معروف جو کھینچ کر پڑھی جائے اور یا مجہول جو کھینچ کر نہ پڑھی جائے. پھر ہم نے دیکھا بناوٹ کے لحاظ سے دیکھ چکے مفرد اور مرکب. اب تلفظ کے اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں حروف تہجی 2 طرح کا ہوتے ہیں, 2 طرح کے ہوتے ہیں, حروف شمسی, حروف قمری. حروف شمسی یہ 14 ہیں, حروف قمری یہ بھی 14 ہیں. اور یہ کتنا ہے, حروف شمسی جو الف لام پڑھا جائے, حروف قمری جس میں حروف شمسی جس میں الف لام نہ پڑھا جائے, حروف قمری جس میں الف لام پڑھا جائے. ٹھیک ہے, اور تلفظ کی تعریف کیا, تلفظ جو صحیح طور پر لفظ کا استعمال کرنے اور صحیح طور سے ادا کرنے کو تلفظ کہا گیا ہے. اور لفظ اعراب کا کیا مطلب ہوتا ہے, اب دیکھیے ہمیں صحیح تلفظ کی ادائیگی کے لیے اعراب کی ضرورت ہے. اعراب کا لغوی معنی ہوتا ہے گھوڑا دوڑانا, تیز دوڑنا. جب ہم کوئی بھی حرف پر اعراب لگا دیتے ہیں تو آسانی کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں. اور اعراب کو ہی حرکات و سکنات بھی کہا جاتا ہے. اور اعراب کتنے طرح کا ہوتا ہے, 8 طرح کا. فتحہ, کسرہ, ضمہ, سکون, تشدید اور تنوین, وقف, مد. فتحہ زبر, زیر, پیش, ساکن, تشدید, تنوین اور وقف اور مد. مد جو ہوتا ہے جو کھینچ کر پڑھا جائے, تنوین جہاں پر ٹھہرا ہو, رکا ہو. اور مخرج کتنے طرح کا ہوتا ہے, حروف تہجی کو منہ سے بولنے کے 4 مقام ہیں. کون کون سے, حروف حلقی, حروف خنکی, حروف اسنانی, حروف شفیوی. حلق سے ادا ہونے والے ہیں جو حلق سے ادا ہو رہے ہیں, حروف خنکی جو تالو سے ادا ہو رہے ہیں, حروف اسنانی جو دانت سے ادا ہو رہے ہیں, حروف شفیع جو ہونٹ سے ادا ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں چتر کے ذریعے, فوٹو کے ذریعے, تصویر کے ذریعے آپ سمجھ لیں گے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے. شروع حلق سے حمزہ ہا, درمیان حلق سے عین ہا, آخر حلق سے غین کا, اور پھر اس کے بعد قاف کا, اس کے بعد جیم شین تالو سے مل کر کے را, زبان کو تھوڑا موڑ کر کے را ادا ہوتا ہے. پھر سرا زبان تالو سے نون ادا ہوتا ہے. کنارے زبان داڑ سے مل کر کے ضاد ادا ہوتا ہے. کنارے زبان مسوڑے سے مل کر کے لام ادا ہوتا ہے. اور قاد, دال, تا یہ سب کا اوپر دیا ہی گیا ہے, شفوی اور اسنانی, خنکی. امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں. جب تک کے لیے آپ پڑھتے رہیں, خوش رہیں. اللہ حافظ.